नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास ख़बरें हों या फिर ख़बर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक की इशाअत अमल में लाता है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और वो सिलसिला है आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने का। यानी आज चाँद की तारीख़ यानी 27 है, यानी 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, हम आपको बताते हैं कि आज की हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाना या राग उस तरह दिल में निफाक पैदा करता है जिस तरह पानी खेती को उगाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह निफाक पैदा होता है मौसीकी से, गानों से, तो इससे इज्तिनाब करना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ख़बरों का सवाल है, हम ख़बरों की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हैदराबाद से हम ख़बरों का आगाज़ करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैदराबाद में हमने आपको बताया था 2 दिन पहले कि किस तरह एक बाप ने, जालिम बाप जिसकी उम्र 25 साल बताई जाती है, जिसका नाम सलमान है और खिले गोलकुंडे का रहने वाला है, उसने अपने एक 4 साला बेटे को किस तरह किस बेदर्दी से यानी ज़ख्मी कर दिया था। पिलर नंबर 104 PVNR जो ब्रिज है, ओबूरी पुल है, PV नरसिम्हा राव ओबूरी पुल, उसके पिलर नंबर 104 के करीब उसको पटक दिया था और उसके सर को दे मारा था, जिसके नतीजे में आपने देखा कि बच्चे का सर शदीद ज़ख्मी हुआ था। 4 साल का बच्चा जिसका नाम अरमान बताया जाता है, वो शदीद ज़ख्मी हुआ था और हमने आपको ये भी बताया था कि वो मौत जिस्म की कश्मकश में मुब्तला है और बिल आखिर आज वो बच्चा शहीद हो गया, यानी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। और आप देखेंगे कि जालिम बाप को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने गड्डी मुल्कापुर पुलिस के हुदूद में ये वाक़या पेश आया था। पुलिस ने उस केस को उस मुकदमे को बदल कर यानी कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये जो चीज़ हुई है, ये बताया जाता है कि उसका बाप जो था बच्चे का, वो शराब की लत में मुब्तला था, शराब की लानत में मुब्तला था और शराब के नशे में वो अपनी बीवी से झगड़ा किया करता था और हर रोज़ झगड़े हुआ करते थे। और ये कहा जा रहा है कि वो अब बीवी के साथ झगड़े के लिए अपने 4 साला बेटे को ज़िम्मेदार करार दिया करता था। तो बहरहाल नाज़रीन, शराब देखिए आप, ये उम्मुल ख़बाइस कहा जाता है, शराब को तमाम बुराइयों की जड़ कहा जाता है। और शराब पीने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसान ये तमीज़ नहीं करता कि कौन उसकी माँ है, कौन उसकी बेटी है, कौन उसकी बहन है, कौन उसकी बीवी है, यानी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर पाता। और आपने देखा कि जिस तरह सलमान ने अपने 4 साल बेटे को कत्ल कर दिया, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हालत नशा में इंसान क्या करता है। तो बच्चे को भी नहीं देखता, अपनी औलाद को भी नहीं देखता, कि हालांकि औलाद सबसे प्यारी होती है इंसान के लिए, लेकिन उसने अपने कम से ये यानी कम से कम बच्चे 4 साल क्या उम्र होती है, तो बहरहाल उस बच्चे का क्या कसूर था, उस बच्चे का उसने कत्ल कर दिया। तो ये शराब इसके लिए ज़िम्मेदार है। और आपको ये बता दूं कि खुद हमारे शहर हैदराबाद में ख़ास तौर पर अगर मुसलमान कोई नशा करता है, अगर मुसलमान शराब की लानत में मुब्तला होता है, तो इसके लिए सिर्फ वो ही शख्स ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके माँ बाप ज़िम्मेदार है, उसके रिश्तेदार ज़िम्मेदार है, उसका अतराफ़ अकनाफ के जो मुसलमान हैं वो ज़िम्मेदार है, माशरा ज़िम्मेदार है। और ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारे उलमा व मशाइखीन भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आप देखिए कि अब जो मसलकी इख्तलाफात, जुमे के मौके पर आप देखिए मसाजिद में मसलकी इख्तलाफात की बात की जाती है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की मसलकी इख्तलाफात के बजाय अगर आप माशरे को सुधारने की बात करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि शराब हराम है, मंशियात हराम है और इससे आपको बचना चाहिए, आप बार बार ये कहते, आप लोगों को तालीम की तरफ बुलाते, आप लोगों को दीन की तरफ बुलाते, आप लोगों को दीन की दावत देते, नमाज़ों की तरफ बुलाते, तो तब कहीं जाकर आप अपना फरीज़ा बेहतर तौर पर अंजाम दे रहे हैं। वरना अगर आप ये समझते हैं कि मैं इमामत करके बहुत लोगों की वाहवाह लूट रहा हूँ, मेरे तकारीर पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, और मेरा नाम हो रहा है, तो ये रियाकारी है। और रियाकारों को अल्लाह ताला बहुत ख़तरनाक सज़ा देता है, बदतरीन सज़ा देता है, इबरतनाक सज़ा देता है। आप कोई कुछ भी होंगे, आप मुफ्ती होंगे, आप आलिम होंगे, आप कुछ भी होंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुसलमानों को दीन की दावत दें,
انسانوں کو دین کی دعوت دیں، انسانوں کو اچھائی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ آپ اگر مساجد میں ائمہ و خطیب صاحبان جمعے کے موقع پر آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ یہ بات کرتے کہ معاشرے میں منشیات کی لت زور پکڑتی جا رہی ہے، اس کے لیے معاشرے کو چوکس ہونا چاہیے، معاشرے کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور خاندان والوں کو اس بارے میں بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے آخر منشیات کی لت میں مبتلا کیسے ہو رہے ہیں، شراب کس طرح، حالانکہ اسلام میں شراب حرام قرار دی گئی ہے، ممنوع قرار دی گئی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شراب پیتا ہے تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ شراب تو یہ تباہی و بربادی لاتی ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس طرح ایک مسلمان لحم خنزیر یعنی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا، حرام قرار دینے کے بعد کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، تو پھر یہ شراب کیوں پیتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر ہمارے جو ائمہ اور خطیب صاحبان جو ہے وہ اگر اس طرح مساجد میں موضوعاتی گفتگو کریں گے، مساجد میں یہ بتائیں گے، حالات حاضرہ کے بارے میں بتائیں گے، مساجد میں تعلیم کے بارے میں بتائیں گے، SIR کے بارے میں بتائیں گے، سرکاری اسکیمات کے بارے میں بتائیں گے، تو یہ بہت امت پر احسان ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے یہ کہ بس اپنے بچوں کا دیکھ لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیے اور سمجھ گئے کہ بھائی چلو فریضہ پورا ہو گیا۔ نہیں، فریضہ پورا ہوتا ہے۔ آپ کو بحیثیت عالم، آپ کو بحیثیت امام مسجد، آپ کو بحیثیت خطیب مسجد، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کی فکر کریں، معاشرے میں اصلاح کی فکر کریں، اور یہ سوچیں کہ معاشرے کو سدھارنا ہے اور معاشرے کو اس طرح کی برائیوں سے بچانا ہے، ورنہ ایک نہیں کئی ارمان آپ کو بتا دوں کہ اس طرح قتل کیے جائیں گے جس طرح 4 سال ارمان قتل کر دیا گیا۔ تو بہرحال ناظرین، ایک خبر ہے یہ حیدرآباد سے، اور ایک طرف ایک اور خبر ہے تلنگانہ کی، اور خاص طور پر حیدرآباد کی۔ آپ کو بتا دوں کہ ریونت ریڈی حکومت نے اندرما ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کیا، اور اس کے لیے درخواستیں دینے کی تاریخ میں بھی اب آپ کو بتا دوں کہ توسیع کر دی گئی ہے، اور وہ توسیع یہ ہے کہ 10 اگست تک درخواستیں دینے کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، مدت مقرر کی گئی تھی، لیکن اب اس میں توسیع کرتے ہوئے اسے 15 اگست تک کر دیا گیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 8، 9، 10 یہ یعنی ہفتہ، اتوار اور پیر، یہ 3 تعطیلات کے دن تھے، اور ایسے میں ہمارے ریاستی وزیر ہاؤسنگ جو ہے مسٹر پی سرینواس ریڈی نے یہ توسیع دے دی ہے۔ اور پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب توسیع نہیں کی جائے گی، کسی بھی حال میں توسیع نہیں کی جائے گی، لیکن تعطیلات کو دیکھتے ہوئے اچانک 3 دن ایک ساتھ متواتر جو تعطیلات آ گئی ہیں 3 دن کی، اسے دیکھتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ ریاستی وزیر ہاؤسنگ مسٹر پی سرینواس ریڈی نے یہ اس میں توسیع کر دی ہے، اور کہا ہے کہ اس ماہ کے اواخر تک وہ جو فلیٹس ہے اس کے الاٹمنٹ کی کارروائی مکمل کر لی جائے۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 528 مربع فٹ کا فلیٹ دیا جا رہا ہے، اور اس کی قیمت آپ کو بتا دوں کہ 6 لاکھ روپے آپ کو دینے ہوں گے، اور وہ بھی 4 انسٹالمنٹ پر یا اقساط پر، اور 5 لاکھ روپے گورنمنٹ سبسڈی دے گی، جبکہ آپ کو درخواست داخل کرتے وقت 10,000 روپے ایڈوانس دینے ہوں گے ٹوکن اماؤنٹ کے طور پر، اور اگر قرعہ اندازی میں آپ کا نام آتا ہے تو وہ 10,000 روپے رکھے لے لیے جائیں گے، لیکن اگر قرعہ اندازی میں آپ کا نام نہیں آتا ہے تو پھر وہ 10,000 روپے آپ کو فوری طور پر واپس کر دیے جائیں گے۔ ویسے بھی ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح GHMC کے 16 اسمبلی حلقوں میں 7,680 فلیٹس ہاؤسنگ ٹاورز میں جو تعمیر کیے گئے ہیں، اس میں 7,680 فلیٹس دیے جا رہے ہیں، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ 11 لاکھ روپے، یعنی 6 لاکھ روپے آپ کو 4 اقساط میں دینی ہوگی، اور 5 لاکھ روپے گورنمنٹ آف تلنگانہ سبسڈی کے طور پر آپ کو دے گی۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں تک درخواست گزاروں کا سوال ہے، آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بلڈ اپ ایریا جو ہے وہ 528 مربع فٹ ہے، اور کارپیٹ ایریا 400 مربع فٹ ہے۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوکٹ پلی میں سب سے زیادہ یعنی 6,615 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، سیکنڈ پوزیشن پر یعنی دوسرے نمبر پر قطب اللہ پور ہے، جہاں پر 5,571 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ خیرتآباد میں 5,518 لوگوں نے درخواستیں دی ہیں۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ صرف یعنی پیر تک جو باتیں ہوئی ہے، پیر تک یہ 3 دن کے دوران یہ بھی کہا گیا، اتوار اور پیر کو یہ کہا گیا ہے، ہاؤسنگ بورڈ کے حوالے سے یہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ 11,000 درخواستیں موصول ہوئیں۔ تو اس طرح
آپ کو بتا دوں کہ 7,680 فلیٹس کے لیے 11 یعنی 8 اگست کی شام تک 35,125 درخواستیں موصول ہوئی تھی. پھر پیر تک 11,000 اگر اس میں ایڈ کر لیں تو 46,125 درخواستیں موصول ہوئی ہیں پیر کی شام تک. اب دیکھنا یہ ہے کہ درخواستوں کے داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے، وہ کر دی گئی ہے 15 اگست تک. اس کے بعد ان درخواستوں کی تعداد کہاں تک پہنچتی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ درخواست داخل نہیں کی ہے اور آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو فوری طور پر آپ درخواست داخل کر دیجئے. 10,000 روپے ایڈوانس لیے جا رہے ہیں. قرآن اندازی میں اگر نام آئے گا تو ٹھیک ہے، اگر نام نہیں آئے گا تو آپ کے 10,000 روپے واپس کر دیے جائیں گے. تو بہرحال ناظرین یہ ایک خبر رہی. اور ایک خبر ہے ناظرین، ملاردیوپلی ایریا میں آپ دیکھیں گے کہ ایک خطرناک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ بیوی کا کھانا جو ہے، بیوی نے اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن کھانا جب پیش کیا گیا تو شوہر کو کھانا پسند نہیں آیا. وہ برہم ہو گیا اور بیوی کو ڈھکیل دیا، اور اس زور سے ڈھکیلا کہ اس کا بیوی کا سر جا کر دیوار پر لگ گیا. نتیجے میں اس کو بہت زیادہ یعنی زخم آئے اور بہت زیادہ وہ بے ہوش ہو گئی. وہیں پر اسے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل لایا گیا جہاں پر اسے مردہ قرار دیا گیا. تو بہرحال ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس خاتون کی 19 سالہ شکشانجلی کماری کی حیثیت سے شناخت کی گئی، جبکہ اس کا جو شوہر ہے چندن کمار. اپریل میں ان کی شادی ہوئی، اپریل 2026 میں ان کی شادی ہوئی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ نویلے دلہا دلہنی کہہ سکتے ہیں آپ. اپریل زیادہ مدت نہیں ہوئی تھی. لیکن جہاں تک ان دونوں کا سوال ہے، میاں بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکثر مالی مشکلات کے باعث ان کے درمیان جھگڑا ہوا کرتا تھا. تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ کھانا پسند نہیں آتا ہے تو ایک شخص اپنی بیوی کو زور سے ڈھکیل دیتا ہے، بڑی طاقت کے ساتھ ڈھکیلتا ہے، اس کا سر جا کر دیوار سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ پھر اپنی زندگی سے محروم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کی روک تھام ضروری ہے. تو بہرحال جو مقتولہ خاتون ہے اس کی ماں کی شکایت پر ملاردیوپلی پولیس نے کیس درج کر کے چندن کمار کو گرفتار کر لیا ہے. یہ خبریں تھیں ناظرین جیسے کہ ہم نے آپ کو سنائی ہے. تو بہرحال ناظرین ہم ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ RSS کے بارے میں. اب یہ آپ نے دیکھا کہ پریانک کھرگے جو ہیں وہ ہماری پڑوسی ریاست کرناٹک کے وزیر داخلہ ہے، اور انہوں نے RSS کے بارے میں کہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تشویش کی بات یہ ہے کہ RSS خود کو دنیا کی سب سے بڑی والنٹری آرگنائزیشن کہتی ہے، رضاکارانہ تنظیم کہتی ہے، ثقافتی تنظیم کہتی ہے، لیکن RSS غیر رجسٹرڈ شدہ تنظیم ہے. اب ہندوستان کی سرزمین پر اگر کوئی مسلم یا پھر آپ دیکھیں گے کہ عیسائی آرگنائزیشن کام کرتے ہیں یا سکھ آرگنائزیشن کام کرتے ہیں بغیر بنا کسی رجسٹریشن کے تو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ RSS کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے جبکہ RSS ایک رجسٹرڈ تنظیم نہیں ہے، یعنی درج رجسٹرڈ تنظیم RSS نہیں ہے، جبکہ RSS کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ثقافتی تنظیم ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ RSS کے ایک سابق پرچارک ہیں، یعنی جیسا کہ جیسا نریندر مودی ہمارے RSS کے پرچارک ہے، اسی طرح RSS کے ایک سابق پرچارک ہے یشونت سہدو شنڈے ان کا نام ہے. انہوں نے یہ کہتے ہوئے ایک ہلچل مچا دی ہے کہ خاص طور پر انہوں نے کرناٹک کے وزیر داخلہ اور پریانک کھرگے ان کو ساتھ ساتھ ہمارے وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک مکتوب لکھا ہے. بیچارے بڑے بھولے والے بھی ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ امت شاہ سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی RSS کے خلاف کارروائی کرو. کیا امت شاہ RSS کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ RSS سربراہ کو باضابطہ سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. اب RSS سربراہ کو سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے تو جبکہ اس کا جنگ آزادی میں یا جد و جہد آزادی میں یا تحریک آزادی میں کوئی کردار نہیں ہے، جبکہ جمعیت العلماء جو ہے اس نے جد و جہد آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا، علماء نے اہم کردار ادا کیا تھا. لیکن آپ کو بتا دوں کہ جمعیت کے جو صدر ہے، دو ٹکڑے جو ہیں جمعیت کے، ایک تو مولانا محمود مدنی ہے اور دوسرے ارشد مدنی ہے، مولانا ارشد مدنی. دونوں کو RSS
सरबराह की तरह सिक्योरिटी नहीं दी गई तो इससे बढ़ के और शर्म की बात क्या होती है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि आरएसएस सरबराह को किस हैसियत से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, किस हैसियत से उन्हें अहमियत दी जा रही है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल आरएसएस के साबिक कारकुन, आरएसएस के तंजीम से बहुत ही गहराई तक वाबस्ता रहे यशवंत सहदो शिंदे, उन्होंने कर्नाटक के वजीर दाखिला प्रियानिक खरगे और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को एक लेटर लिखा है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार और वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी मिलिंद प्रांदे के बशमूल कई सीनियर रहनुमाओं पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि 2000 की दहाई में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बम धमाके हुए, इन तमाम के किरदार की, उन धमाकों में इन तमाम के किरदार की जांच की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यानी आरएसएस के साबिक जो प्रचारक है वो मोहन भागवत की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। वो वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी मिलिंद प्रांडे के बशमूल कई सीनियर कायदीन की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 साल 2000 में मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर, यानी मक्का हैदराबाद की मक्का मस्जिद और अजमेर की दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और नांदेड़ यहाँ तक कि समझौता एक्सप्रेस में जो धमाके हुए हैं उसमें इन अनासिर के जो किरदार रहा है उसकी जांच की जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। वैसे भी नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा है कि विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस और बजरंग दल जैसी तंजीमों को दहशतगर्द तंजीम भी करार दिया जाए। अब उन्होंने, आप सवाल करेंगे कि आखिर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात, वो भी गिरफ्तारियों का मुतालबा उन्होंने क्यों किया है। तो आपको बता दूं कि शिंदे 1990 से, आपको बताना ज़रूरी है कि आरएसएस के कट्टर कारकुन थे। उनका कहना था कि उस तंजीम से उनका ताल्लुक उस वक्त ख़त्म हो गया जब मुबैना तौर पर उन्हें बम बनाने और तरबियत देने वाली टीम में शामिल होने के लिए कहा गया। ये बात उन्होंने कही है। वैसे में नाज़रीन, शिंदे ये भी कहते हैं कि अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में सीबीआई की खुसूसी अदालत के सामने दिए गए अपने हलफनामे में शिंदे ने ये दावा किया था कि उन्होंने ऐसी मीटिंगों में शिरकत की थी जिनमें आरएसएस और वीएचपी के अरकान भी शामिल थे। मुल्क भर में सिलसिलेवार बम धमाकों की मुबैना मनसूबाबंदी की गई थी जिसमें, और उन्होंने ये अपना हलफनामा दाखिल किया था और अपने हलफनामे में शिंदे ने दावा किया था कि 2003 में प्रांदे की रहनुमाई में तकरीबन 20 दीगर लोगों के साथ उन्हें बम बनाने की तरबियत भी दी गई थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि आरएसएस का एक साबिक प्रचारक है, वो इस तरह की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि आरएसएस ने उन्हें दीगर 20 अफराद के साथ बम बनाने की तरबियत भी फराहम की थी। तो और आपको अंदाज़ा कीजिए कि 2006 के नांदेड़ में, आपको बता दूं कि आरएसएस कारकुन लक्ष्मण राज कोंडवा के घर में बम धमाका हुआ था जिसमें उनका बेटा सुरेश और एक दूसरा शख्स हिमांशु पान से मर गए थे, यानी उनकी हलाकत हो गई थी। और सीबीआई ने उस वक्त कहा था कि वहां बम बनाया जा रहा था और खदशा इस बात का था कि और उस बम को औरंगाबाद की एक मस्जिद, बम के जरिए औरंगाबाद की एक मस्जिद को निशाना बनाया जाए। ये बाज़ाब्ता हलफनामे में उसने कहा। और आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही हुकूमत बदल गई सब कुछ बदल गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक आरएसएस का साबिक प्रचारक इस तरह के संगीन इल्ज़ाम आयद कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात है बेचारा बहुत सीधा साधा है, अमित शाह को मकतूब लिख रहा है। अमित शाह जिसका आरएसएस से ताल्लुक है, क्या वो आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। हाँ, अलग बात है कि कर्नाटक के जो वजीर दाखिला है उनको उन्होंने जिस तरह मकतूब लिखा है, हो सकता है वो कार्रवाई कर सकते हैं। कम अज कम कर्नाटक में आरएसएस पर पाबंदी आयद कर सकते हैं, आरएसएस को दहशतगर्द तंजीम करार दे सकते हैं, लेकिन ये भी मैं समझता हूं कि डर के मारे नहीं करेंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि कांग्रेस अगर नहीं डरती, उसमें अज़्म होता, सियासी अज़्म होता, तो आरएसएस पर कभी के पाबंदी आयद हो जाती। और आज जो मरकज में आप बीजेपी हुकूमत देख रहे हैं वो बीजेपी हुकूमत नहीं रहती, क्योंकि गुजरात फसादात के बाद अगर कांग्रेस सख्ती अख्तियार करती तो हालात बिल्कुल अलग होते। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक इस प्रचारक का सवाल है, यशवंत सहदो शिंदे, उन्होंने
انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جج نے ان کے درخواست کو، گواہ بننے کی درخواست کو قبول کر لیا تھا. جیسے ہی قبول کیا اور بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد اس جج کا تبادلہ کر دیا گیا اور دوسرے جج نے انہیں گواہ بننے کی جو درخواست دی تھی شنڈے نے، اس کو مسترد کر دیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ عدلیہ پر بھی کیا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جتنے دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں جن کا آر ایس ایس سے تعلق تھا، اس کے بعد آپ کو بتا دوں جیسے ہی حکومت بدلتی ہے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے اور باعزت بری کر دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ 2013 میں اس وقت کے جو متمدد داخلہ تھے، یعنی سیکریٹری آف ہوم تھے، ان کا نام تھا آر کے سنگھ. بعد میں وہ بی جے پی کے ایم پی بھی بنے، مرکزی وزیر بھی بنے. انہوں نے خود کہا تھا کہ تحقیقاتی ایجنسیوں نے اپنی انویسٹیگیشن میں یہ پایا ہے کہ آر ایس ایس سے جڑے کم از کم 10 افراد نے ملک کے مختلف مقامات پر دھماکوں میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اگر آپ ان کا بیان نکال کر دیکھ سکتے ہیں، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. تو بہرحال انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ تحقیقاتی ایجنسیوں نے یہ پایا تھا کہ آر ایس ایس سے جڑے کم از کم 10 افراد نے بم دھماکوں میں حصہ لیا، جس میں آپ کو بتا دوں کہ سمجھوتا ایکسپریس بھی ہے، مکہ مسجد بم دھماکہ بھی ہے، اور درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں جو دھماکہ ہوا وہ بھی شامل ہے. اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو مکہ مسجد بم دھماکے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یعنی سوامی اسیما داس جو ہے اس نے کس طرح اعتراض کر لیا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے جیسے ہی حکومت بدلتی ہے 2014 میں حالات پورے بدل جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جن کے خلاف دھماکے کرنے کے مقدمات درج کیے گئے تھے، انہیں باعزت بری کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے. تو برحال ناظرین، میں یہ ہی نہیں کر رہا ہوں. راہل گاندھی نے حال کی بات کر رہا ہوں میں، راہل گاندھی نے حال ہی میں دفاعی امور کی پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، یہ کوئی یعنی آپ دیکھیں کسی اخبار سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ پارلیمنٹ کی جو پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن ڈیفنس، اس میں واضح طور پر کہا تھا کہ ملک بھر کے سینک اسکولوں کے آپریشنز میں آر ایس ایس کے مبینہ طور پر یعنی بڑھتے ہوئے کردار پر انہوں نے سوال اٹھایا تھا. ان کا کہنا تھا کہ آر ایس ایس نے ملک کے نجی ادارے یعنی اب کئی سینک اسکول چلا رہے ہیں، یعنی آر ایس ایس سے جڑے کئی نجی ادارے سینک اسکول چلا رہے ہیں. کئی مرتبہ میڈیا رپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 70 سے زیادہ سینک اسکول آر ایس ایس سے وابستہ لوگ چلا رہے ہیں. تو اب اندازہ کیجئے کہ تعلیم کو بھی زعفرانی رنگ دے دیا گیا ہے. اور یہ ایسے ویسے بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ثبوت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، اور پورے راہل گاندھی کے بیان کے ساتھ، اور وہ بھی پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس جو ہے وہ، اس کے بارے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. پارلیمنٹری کمیٹی آن ڈیفنس جو ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. تو بہرحال ناظرین، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی ناظرین، جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ جی ایچ ایم سی سے جو ووٹر ایس آئی آر کا عمل جاری ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم 40 لاکھ ووٹ منسوخ ہونے کا خدشہ ہے، یعنی جی ایچ ایم سی کے 24 اسمبلی حلقے ہیں ان میں سے. لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ باضابطہ طور پر ایک ہدف مقرر کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح اتنے لوگوں کے نام حذف کر دیے جائیں، اتنے لوگوں کے نام حذف کر دیے جائیں. اور آپ کو یہ بھی دیکھیں گے کہ جس طرح یعنی لوگوں کے ناموں میں اور لوگوں کی عمروں میں فرق پایا گیا ہے، چاہے وہ ماں کے ساتھ بچوں کا عمر کا فرق ہو، یا پھر بھائی کے درمیان فرق ہو، یا پھر دادا دادی کے ساتھ اور یہ بچے جو پوتا پوتی ہیں ان کے درمیان عمر کا فرق ہو. اس کے باعث بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ASDD یعنی اے مینس ایبسینٹ، اے اسٹینڈ فار ایبسینٹ یعنی غیر حاضر جو ووٹرز ہیں ان کے نام حذف کر دیے جائیں گے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے شفٹڈ جو ووٹرز ہیں، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل جو ہو رہے ہیں، ان کے بھی نام حذف کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد ڈیتھ ڈپلیکیٹ جو ووٹرز ہیں یعنی بوگس ووٹرز ہیں، ان کے نام بھی حذف کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد آخر میں آئے گا ڈیتھ، یعنی جو انتقال کر گئے ہیں ان کے بھی نام
ختم یعنی ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ہونے والا ہے ریاست تلنگانہ میں، کتنے لوگوں کے نام یعنی فہرست رائے دہندگان میں شامل نہیں کیے جائیں گے، ایک اہم سوال ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ کو حکومت نے موقع بھی دیا، آپ کو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے موقع بھی دیا ہے، اور 10 اگست تک آپ نے دیکھا کہ SIR کے یعنی فارمز انیمریشن فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ کئی لاکھ جو ووٹرز ہیں ان کے نام ان لوگوں نے اپنے انیمریشن فارم داخل نہیں کیے ہیں۔ لیکن جہاں تک تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کا کام ہے، اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مکمل ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ صرف GHMC کے 24 اسمبلی حلقوں میں 40 لاکھ ووٹ منسوخ کیے جانے کے خدشات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ریاست بھر میں، ریاست تلنگانہ میں آپ کو بتا دوں کہ 3 کروڑ 38 لاکھ ووٹرز ہیں، ان میں سے 74 لاکھ ووٹرز کے نام حذف کیے جانے کا امکان پایا جاتا ہے، یعنی 2.6 کروڑ فارمز کا ڈیجیٹلائزیشن کر لیا گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی خبریں لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر ناظرین آپ کو بتا دوں کہ امریکہ تو ایران سے پریشان ہو گیا ہے، اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہے عباس اراغچی نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ کو جس طرح ہم نے شکست دی ہے، امریکہ سے جس طرح ہم نے مقابلہ کیا ہے، اس کے بعد ساری دنیا ایران کی طاقت کو تسلیم کر چکی ہے، اور یہ بھی تسلیم کر چکی ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا ہے۔ امریکہ کو نیتن یاہو نے بیوقوف بنایا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بڑی آسانی کے ساتھ نیتن یاہو کے ہاتھوں بیوقوف بن گئے ہیں۔ لیکن امریکہ پوری طرح یہی چاہتا ہے کہ اس جنگ سے نکل جائے، اپنے آپ کو بچا لے۔ یا ایسی میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیلی کابینہ نے ایک منصوبے کو قطعیت دے دی ہے، اس منصوبے کے تحت اب اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، یہی چاہتے ہیں کہ علاقے میں یعنی مشرق وسطیٰ میں تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری رہے، اور آپ کو بتا دوں کہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے۔ اور یہ ایک بات ہے کہ اسرائیل اگر اس طرح کی غلطی کرے گا تو اس سے بھی امریکہ کو ایران نے نہیں چھوڑا تو اسرائیل کو کہاں چھوڑے گا۔ اسرائیل کے پاس ہو سکتا ہے کہ جوہری ہتھیار موجود ہو، اور عالمی جو ایٹمی ایجنسی ہے وہ اسے نظر انداز کر رہی ہے، صرف امریکہ کی وجہ سے اور برطانیہ کی وجہ سے اور امریکہ کے حلیف ملکوں کی وجہ سے۔ لیکن آج آپ کو بتا دوں کہ ساری دنیا اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے، یہ نیتن یاہو کے خلاف ہو گئی ہے، اور نیتن یاہو یہی چاہتا ہے کہ اب جو انتخابات وہاں پر ہونے والے ہیں اس میں کامیابی کے لیے ایران پر حملہ کرے، اور اس جنگ کو وہ ان انتخابات تک جاری رکھے تاکہ وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکے۔ ایک بات ضرور ہے کہ امریکہ اب خود کو جنگ سے پیچھے ہٹا چکا ہے، لیکن امریکہ دوبارہ پھر اسرائیل کی تائید میں آئے گا، حمایت میں آئے گا، تو ساری دنیا میں امریکہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو ذلیل کیا ہے، امریکہ بھی اسی طرح اور مزید ذلیل ہوگا۔ ایسے میں امریکہ کو بڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، اور امریکی عوام کو یہ جان لینا چاہیے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو جس طرح بیوقوف بنایا ہے اسی طرح کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔